अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी हुकूमत फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुज़ाफिर। सर, आपके जो एनालिसिस होते हैं लोग बड़ा सुनते हैं और बस आपकी बातों को मतलब के समझते हैं, आपकी बड़ी वोकल वॉइस है। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ईरान फ़लस्तीन वाला मामला है, इस सब में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? जिस तरह फील्ड मार्शल का दौरा भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बड़ी तवील मुलाकात, मीटिंग, लंच कह लें, वो चली। इस सब में क्या ईरान के हवाले से बातें हुई? आप क्या समझते हैं पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है इस सब में? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपके सुनने वालों को या देखने वालों का बहुत मशहूर हूँ अगर वो मुझे सुनते हैं, और अल्लाह ताला करे कि मेरी बात कोई सही हो। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो आता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी सारे ऐसे मामलात हैं जहाँ पे पाकिस्तान को ईरान के साथ इख्तलाफ भी है, इस तरह ईरान को भी होगा पाकिस्तान के साथ। हम्म। दूसरा ये है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की वजह से, और इस वजह से कि भी हमारा हमसाया मुल्क है, इस वजह से भी कि अगर खुदा न खास्ता ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, अल्लाह रहम करे, हमारे दोस्तों की भाइयों की मदद करे अल्लाह मियाँ, वो पाकिस्तान के लिए भी एक किस्म की ख़तरे की घंटी है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से इसराइल को खुली छुट्टी दे दें तो वो जब चाहे जिसको दिल चाहे वो ताराज करता रहे, और अमेरिका के जो कुछ मामलात रहे हैं इस खत्े में, आप देखिए रजीम चेंज ऑपरेशन कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुई, और हम्म। मुसलमान मुल्कों की जो हालत है उसमें अमेरिका का बहुत कलीदी किरदार है उसमें। और अमेरिका की कोशिश ये रही है, और चूँकि वो सुपर पावर है, और सुपर पावर की एक तारीख, कम अज़ कम एक तारीफ जो मेरे नज़दीक हो, ये है कि उनके अपनी जो ताकत है उसकी, चाहे वो माली ताकत है, मिलिट्री ताकत है, अपना असर रसूख है, वो इस्तेमाल करके दुनिया के हालात को या जिस खत्े में जिसका इंटरेस्ट हो हालात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो तरतीब देने की कोशिश करता है, और काफ़ी हद तक आप देखते हैं कामयाब भी रहता है। हम्म। अब शुरू हो जाए अल्जीरिया से, वहाँ पर फ्रांस ने 15 लाख मुसलमानों को शहीद किया, और आज वो ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन बना हुआ है और जमहूरियत का अलमदार है वो। और हम्म। जब वहाँ पे एक राइट विंग जमात इंतखाब जीत गई तो उसको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। हम्म। मोरक्को के बाद आप आगे आ जाएं, लीबिया के साथ क्या हुआ वो आपके सामने है, सीरिया के साथ जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, इराक में जो कुछ हुआ आपके सामने है, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये काफ़ी अरसे से इनकी कोशिश थी। 2014 में तो एक्टिवली शुरू कर दिया था उन्होंने काम, और उसके बाद ट्रम्प साहब के जो पिछले दौर था उसमें वहाँ उन्होंने, ट्रम्प साहब ने बाकायदा अपने लोगों को प्लेस किया। इसराइल को जहाँ तक ताल्लुक है, इसराइल के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस खत्े में पहले तो डील ऑफ सेंचुरी की बात की, फिर अब्राहम एकॉर्ड्स की बात की, और कुछ हमारे दोस्त ममालिक हैं जो इसमें शामिल भी हो गए हुए हैं। और इसराइल को खुली छुट्टी देने की आप इसलिए देख लीजिए कि उन्होंने अपने पिछले दौर हुकूमत ने बैतुल मक़दस को इसराइल का दरख्लाफी तस्लीम किया और अपनी एम्बेसी वहाँ मूव कर दी। गुलान हम्म। हाइट्स जो तारीखी तौर पर सीरिया का हिस्सा रहे हैं, उनको वो गिफ्ट कर गए, इसराइल को मान गए इस बात पे भी। उसके बाद हम्म। इसराइल का जो डिफेंस था वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गया। तो मैं बात ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसराइल को और अमेरिका को इस खत्े में अगर खुली छुट्टी दे दी गई, उनके साथ आप अमेरिका, बरतानिया को और फ्रांस को भी शामिल कर लें, तो फिर आप हम्म। देखिए कि उनके अगले हदफ अहदाफ क्या हैं। हम्म। मैं बारहा ये बात करता हूँ, और हो सकता है लोग इस बात से चिढ़ भी जाएं, कि दुनिया में इस वक्त तीन इंतहा पसंद सोचें हैं जो सरगर्म अमल है। एक हम्म। तो ज्यूश ज़ायनिज़्म है जिसको इसराइल लेके चल रहा है। दूसरा क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म है जो जिसका अलमरदार अमेरिका है, और जिन्होंने खींच खूंच के ट्रम्प साहब को दोबारा इक़्तिदार में ले आए हैं। ये हम्म। वो राइट विंग के लोग हैं जो ये हम्म। समझते हैं कि अमेरिका का हक है, जो कुछ अमेरिका कर रहा है वो अमेरिका का हक है, बल्कि वो समझते हैं कि अमेरिका का फ़र्ज़ है। आपको याद हो तो अमेरिका में काफ़ी अरसे से ये बात चल रही थी, उनके न्यो कॉन्स हैं कि अभी ईरान पे हमला करना चाहिए, उसको एटमी ताकत नहीं बनने देना चाहिए। हम्म। और तीसरी जो
سوچ ہے جس کے بارے میں ہم اس کو ہندوتوا کہتے ہیں، اور میرے نزدیک وہ ایک برہمن زائنزم ہے. تو تین سوچیں ایک جگہ اکٹھی ہیں. یہ ان کے کیا مقاصد کیا ہے اس بارے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ صاحب سے، تو بڑی اہمیت کی حامل تھی. اس میں دو بڑے چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی. ابھی تک کوئی واضح طور پر تو کوئی چیز ایسی اعلان نہیں ہوا، لیکن انسان اسپیکولیشن ہے صرف. نمبر ایک تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں، جس میں امریکہ نے ایک کردار ادا کیا. بلکہ پہلے تو اگر آپ دیکھیے تو جب یہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، یہ خود ہی آپس میں نمٹ لیں. لیکن جب الحمدللہ پاکستان کی جب جوابی وار ہوا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے جب چاہے اور اس کو دبا لے. پاکستان بتدریج تبدیل ہوتا رہا ہے، اور آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے، جس طرح جنرل رائی شریف نے فرمایا تھا جب ٹرمپ نے، اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں لال قلعے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یہ کہ مجھے گلگت بلتستان سے بلوچستان سے فون آتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے. تو اگلے دن جنرل راحیل گلگت چلے گئے، کیونکہ وہاں کی ایک امپورٹنس ہے کہ سی پیک وہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت میں آخری حد تک جائے گا، اور اگر ضرورت پڑی تو حد سے پار بھی. تو پاکستان نے یہ ثابت جب کر دیا تو اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے مشکل تھی. انہوں نے باوجود اس کے کہ ہمارے آپ کے ناظرین کے لیے میں بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اور بھارت کے 4 ایسے معاہدات ہیں جن کی روح سے اگر آپ ان کو ملا کر پڑھتے ہیں تو صرف ایک بات سامنے آتی ہے کہ امریکہ اور بھارت آپس میں ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، الائز ہیں. اور بھارت اس بارے میں بہت ایکٹیو بھی ہے، چین کے خلاف ہے، اور چین کے خلاف جو بھی اتحاد بن رہے ہیں، جہاں بھی کچھ بن رہا ہے وہاں پہ یہ شامل نظر آتا ہے آپ کو. تو اب پھر ٹرمپ صاحب کو یہ خیال ہوا کہ بھی اب اگر یہ چلتا رہا تو پاکستان 10/11 کی رات کو بھارت کا نقصان کافی زیادہ کر سکتا تھا. لیکن پاکستان نے ایک ریسٹینٹ شو کی، اور اس حد تک گئے کہ صرف دنیا کو ہی بتا سکیں کہ اب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے جو بھی بات کریں یا اقدام کریں کرنا چاہیے. تو بہرحال ایک یہ بھی زیر بحث آیا ہوگا ڈیفینیٹلی. اور دوسرا چونکہ آن گوئنگ کرائسس ہے، اسرائیل کا جو حملہ ہوا ہے ایران پر، اس پہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی. پاکستان کا سٹینڈ بڑے واضح ہے اس پہ. پاکستان نے بڑے، چاہے وہ یو این ہو، یو این سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے بلانے کی بات ہو، چاہے وہ وائی سی میں یا جہاں بھی بات ہوتی ہے، پاکستان بڑا واضح طور پر ایران کے ساتھ آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ چیز ٹرمپ صاحب کو شاید ہضم نہیں ہو رہی، امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہی، اسرائیل کو ہضم نہیں ہو رہی، برطانیہ کو، فرانس کو ہضم نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ڈیفینیٹلی زیر بحث آیا ہوگا. اور میں دیکھیے لاکھ اختلافات آپ کے ہو سکتے ہیں، مختلف سیاسی بھی دوسرے بھی، لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اگر امریکہ نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو ولنگ سو کالڈ کوalition بنا لیں اور ایران کے خلاف پاکستان کو استعمال کیا جائے یا پاکستان استعمال ہونے کو تیار ہو جائے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غلط سوچ ہے یہ. کیونکہ پاکستان اپنے مفادات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. اور 7 مئی سے شروع ہونے والا جو مسئلہ شروع ہوا تھا بھارت کے ساتھ، 11 مئی کو صبح پاکستان نے اس کو ختم کیا. اور اس وجہ سے جب سیز فائر بھی ہوا تو ایک چیز بڑی واضح ہو گئی تھی کہ لوگوں نے، دوستوں نے بہت بات بھی کی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کی ڈائریکشن بڑی سیٹ ہے اس وقت، جس میں جو مشرق، ابھرتا ہوا مشرق ہے، اب چین جس کا سب سے بڑا نمائندہ ہے، تو پاکستان اس سے باہر نہیں ہو سکتا اس وقت. ٹھیک ہے امریکہ سے ہم لڑائی نہیں چاہتے، امریکہ سے اختلاف اپنی جگہ پر، میں امریکہ کے خلاف ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے. لیکن تعلقات نہ بگاڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کے سامنے لیٹ جائے گا. جو ماضی میں ہوا، جس کی عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ پہ مشرف نے ایک دم لیٹ گئے تھے یا پاکستان لیٹ گیا تھا، تو اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس وقت ساری دنیا ایک طرف تھی، امریکہ کے ساتھ کھڑی تھی 9/11 کے بعد. تو پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ پاکستان علیحدہ ہو کے کھڑا ہو ایک طرف. اس لیے پاکستان کو انتہائی مجبوری میں
ساری دنیا کا ساتھ دینا پڑا. آج دنیا تقسیم بھی ہے اور دنیا بڑا واضح طور پہ سمجھتی ہے. زیادہ تر ممالک نے، چین نے، روس نے، جتنے بھی اہم ملک ہیں اس خطے کے، انہوں نے اس کو کنڈم کیا ہے. سعودی عربیہ نے کنڈم کیا ہے اس کو، قطر نے کنڈم کیا ہے اس کو، یو اے ای نے اس کو کنڈم کیا ہے. تو پاکستان کیسے اپنے دوستوں سے مل کر لگا ہو کے بات کر سکتا ہے؟ دوسری بڑی بات جو بہت اہم چیز ہے جو نظر انداز ہو جاتی ہے کہ اس وقت پاکستان واحد ملک ہے جس کی آپ دیکھیے قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، ایران کے ساتھ، عراق کے ساتھ، روس کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایون افغانستان کے ساتھ، باقی جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان کے ساتھ. پاکستان صرف واحد ملک ہے جو سب کے ساتھ تعلقات ہیں بھی، بہتر بھی ہیں. اور شاید پاکستان وہ واحد ملک ہے، میں بڑی بات نہ کروں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ پاکستان واحد ملک ہے جو سب کے ساتھ مل کر، سب سے بات کر کر اس خطے کی صورتحال کو پرامن بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. اس لیے ٹرمپ صاحب کی مجبوری ہے اور پاکستان کی ایک یہ اس قسم کی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی کہ پاکستان کو وہ مقام اللہ نے عطا کر دیا ہے جو پہلے پاکستان کا مقدر ہے، اور پاکستان میرے خیال اس رول کو پلے کرنے کے تیار بھی ہے. بالکل بالکل. اچھا سر، اس دفعہ ہر دفعہ جب بھی اسرائیل ایران پر اٹیک کرتا تھا، ایران شاید اتنی بھرپور طریقے سے جواب نہیں دیتا، لیکن اس دفعہ تو انہوں نے کہا دیا کہ ٹیبل ٹاکس پہ بھی نہیں آئیں گے. اور جس طرح وہ اسرائیل پر ڈیلی بیلسٹک میزائلز اور میزائل سے جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے حملہ کیا، تو کیا دیکھ رہے ہیں ایران اس جنگ کو کہیں ختم ہوگی، کہیں ٹیبل ٹاکس ہوں گی، یا اب یہ لمبی چلے گی؟ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے ابھی تک امریکہ کے اس جنگ میں کودنے کے جو خطرات ہیں وہ کم نہیں ہوئے ہیں. ٹرمپ ہوں. صاحب نے کہا ہے کہ میں 2 ہفتے انتظار کروں گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے، میرے نزدیک امریکہ کی اس خطے میں یا ایران میں ڈائریکٹ انوالومنٹ کے خطرات جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے کم ہو رہے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوئے. اس میں ایران کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے، اور ایران کے پاس کھیلنے کے لیے کارڈز اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کروا سکے. نہ ہی ابھی اسرائیل کے پاس وہ حالت ہے. تو ہوں. بیچ میں کسی نہ کسی کو تو کودنا پڑے گا. چین بڑے واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے. اگلے دن روس نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کی مدد کریں گے. تو ان حالات کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ کچھ دن کے بعد شاید یہ سیز فائر کی طرف معاملہ بڑھے. یہ مت بھولیے کہ کانفلکٹ کے دوران امریکہ ڈائریکٹلی ایران کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اور جو اہداف مقرر کیے تھے، جو اعلان کیا تھا نتن یاہو صاحب نے کہ میں ایران پر حملہ کر رہا ہوں ان کے نیوکلیر ہتھیار ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک پاکستان کو بھی ساتھ اس نے نتھی کر دیا تھا کہ یہ ایکسٹریمسٹ رجیمز ہیں، اور دوسرا یہاں پہ ہم اس رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اب وہ دونوں سے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے بڑے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں. انہوں نے اگلے دن اعلان کہا ہے کہ ہم نہ تو ان کا نیوکلیر پروگرام تباہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم ان کے رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران پرامن رہے جیسے بھی ہو. اب اسرائیل اس طریقے سے دنیا کو یہ ڈکٹیٹ کرا سکتا ہے، ڈکٹیٹ کہ بھئی آپ اس طریقے سے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ تو بہت مشکل بات ہے. ایران شاید اس بات پہ نہیں آئے گا. لیکن یہ ایران کا جو رسپانس تھا، پہلے ایران نے صرف وارننگ سے طور پہ بات کی تھی. ان کے جو سپریم لیڈر انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم صرف آپ کو ہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایران بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایران کر نہیں رہا. جس سے پچھلا جب ایران نے رسپونڈ کیا تھا تو بہت ٹائم دے کے ان کو واضح طور پہ بتا کے، تاکہ اور جو میزائلز سے وہ وہاں فائر کیے گئے جہاں پہ نقصان زیادہ نہ ہو. ایک طریقے سے انہوں نے اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا اس کو بھی جج کر لیا اس سے. اب جب ایران حملہ آور ہوا ہے، رسپونڈ کیا عمران، سوری میں کہہ رہا ہوں، حملہ آور تو ایران نہیں ہوا، حملہ آور تو اسرائیل ہوا تھا. جب ایران کی رسپانس آئی ہے، اور ڈیلی کی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے مختلف ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے اس کے جو بہت سمجھ آتے تھے کہ ان کو توڑنا بہت مشکل ہے، ایران نے ان کو توڑ دیا ہے. اب ایران اسرائیل کی بھی سکت نہیں رہی کہ وہ اتنے زیادہ نقصان برداشت کر سکے. اور دوسری چیز جو دنیا بہت غلطی کر رہی ہے سمجھنے میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ دونوں کو نقصان آن اسکیل 1 to 100 رکھیں
اگر اگر ایران کا نقصان 10% ہوتا ہے تو اسرائیل کا اگر 1% بھی نقصان ہو تو اسرائیل کا نقصان اس سے بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ ایران ایک بڑا ملک ہے، بڑی آبادی ہے، اس کے ریسورسز ہیں اس کے پاس. اور دوسری جو چیز ہم عام طور پہ بھول جاتے رہے ہیں کہ ایران ایک سویلائزیشن کا نام ہے، ان کی ایک تاریخ ہے. اور جو لاسٹ جب ایران پہ وار مسلط کی گئی تھی 8 سال عراق کے خلاف، ایران کھڑا رہا، پوری دنیا اس کو عراق کو سپورٹ کر رہی تھی سوائے پاکستان کے. پاکستان اس وقت بھی ریزولوٹلی نیوٹرل رہا. اس لڑائی میں بہت نقصان برداشت کیا انہوں نے، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے رہے، لڑے، اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. اب ایسی قوم کو جو اس قدر نیشنلزم ان میں زیادہ ہے، جو اپنے ملک کا، اپنی قوم کے جو بھی ان کے عزائم ہیں، ان کی بلیفس ہیں، اتنے مضبوطی سے اس پہ بلیو کرتے ہیں، تو ان کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اللہ رحم کرے ایسے نعم کو بات. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو بھی بات سمجھ آ گئی ہے، امریکہ بھی ہیزیٹیٹ کر رہا ہے، حالانکہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ بھئی ان کی ایئر فورس وغیرہ تیار ہو رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے بات آگے جائے گی. اور امید یہ ہے کہ پاکستان بھی اس میں رول پلے کرے گا، اور پازیٹیو رول پلے کرے گا، جو پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے. اور ایران کو الحمدللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ اس سارے اس سے نجات بھی ملے گی، اور ایرانی عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے. بالکل. اچھا سر، لاسٹ کویسچن میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، جس طرح اسرائیل کے پیچھے اگر امریکہ آ جاتا ہے، فرانس آ جاتا ہے، بے شمار جن کی آپ نے شروع میں بھی کہی آئیڈیالوجی کا بھی جن کا ایک آپس میں لنک ہے، تو یہ جو مسلم کنٹریز ہیں یہ کیوں نہیں اتنا ساتھ دے سکتے، کھل کے اوپنلی ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، جس کو امت مسلمہ بھی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ایران کا بھی قصور ہے، آپ یہ مت بولیے، ایران کا بھی قصور ہے اس میں. کیونکہ ایران نے جس طریقے سے اپنی پراکسیز کو، چاہے وہ حزب اللہ ہے، چاہے وہ حماس ہے، چاہے وہ حوتیز ہیں، جس طریقے سے ایران اپنا اس خطے میں انفلوئنس بڑھانے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرتا رہا ہے، جس سے اس ممالک کو ایران سے خطرات بھی ہیں. اور آپ دیکھا ہوگا چین نے رول پلے کیا تھا ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان صلح کرانے میں اور ان کے آپس میں سفارت خانے کھلوانے میں. تو ایران کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ نے بالکل خطے میں رہنا ہے تو آپ نے اپنے جو بھی آپ کے عزائم ہیں ان کو آپ کو ایک کرٹیل کرنا پڑے گا. دوسرے بالکل ممالک کا بھی اتنا ہی حق ہے. جہاں تک بالکل ہمارے دوسرے مسلم ملک کا تعلق ہے، ممالک کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنے مفادات بہت پہلے سے مغرب ساتھ جوڑ لیے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے اب ادھر سے ہٹ کر ٹوٹلی ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ان کی وہ مشکل. حیثیت نہیں ہے جو پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیثیت ہے. بالکل آپ نے دیکھا کہ شاید ہم نے اصلی اندازہ نہیں کیا کہ 6 مئی سے شروع ہونے والا واقعہ جو 11 مئی کی صبح ختم ہوا، پاکستان نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم کیا، بھارت کو سبق سکھایا. تو بھارت کی بھی یہی کوشش تھی جو اسرائیل کر رہا ہے، تو بھارت کو بھی موئی کھانی پڑی، اور اسرائیل کو بھی بار بار موئی کھانی پڑ رہی ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کوائٹلی، آپ دیکھیں ہم نے اس کا احساس نہیں کر رہے اس وقت. مسلم امہ کی اگر مسلم ممالک کو آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک لیڈرشپ رول میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ ہماری عرب دوست ممالک ہیں وہ بھی، سعودی عربیہ نے اس کو کنڈم کیا ہے، اور اس لیے مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان اپنے اسلامی ملک کے ساتھ مل کر ایران کے ساتھ بات چیت کر کے امن میں ایک کردار بھی ادا کرے گا. اور انشاءاللہ آئندہ اگر آپ دیکھیے گا تو مسلم ممالک کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی. میں دعا کرتا ہوں بالکل کہ بالکل اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں ٹھیک ہے، اب تعلقات رکھیں آپ، لیکن ایک حد تک اسے آگے مت جانے دیں، ورنہ بالکل نقصان سب کا ہوگا. بالکل. جی تو ناظرین، جس طرح کے غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ جو ایران ہے وہ انشاءاللہ فتح یاب بھی ہوگا اس سب میں، اور اسرائیل کو منہ کی بھی کھانی پڑے گی. فی الحال کے لیے نیا دور سے معمر قذافی کو اور غلام مصطفیٰ صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.